बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाबे सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज हम दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे जो किसी भी इंसान का उन मौज़ूआत को समझना बेहद ज़रूरी है। पहला मौजू ये है कि कोई भी इंसान अगर राह तरीक़त पर कदम रखता है और ज़िक्र इलाही पर इस्तकामत इख्तियार करता है तो क्या दुख, परेशानियाँ और मुसीबतें उस पर टूट पड़ती हैं। और हमारा दूसरा मौजू ये है कि अगर हम राह तरीक़त पर कदम रख भी लेते हैं मगर अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतें और मामलात हमें नसीब नहीं होते तो इसकी वजह क्या है। इंशाअल्लाह आज इन दो मौज़ूआत के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौज़ूए अव्वल के ऊपर गौर करते हैं। अक्सर ये बात सुनने में आई है और मशहूर है कि जो भी अल्लाह की कुर्बत को पाने की राह इख्तियार करता है उस पर परेशानियां, मुसीबतें टूट पड़ती हैं। न सिर्फ वो खुद मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला होता है बल्कि उसके साथ जुड़े हुए लोग भी मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं और मुतासिर होते हैं। अहबाब, इसका जवाब सुने और इस पर आपने बहुत गौर करना है और इसको आपने दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूर है। ये बिल्कुल ही फजूल बात है। ये जो बात मशहूर की गई है ये बिल्कुल ही फजूल बात है। आज इंशाअल्लाह मैं आपको कुरान और अहादीस के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं। ये बात फ़कत नफ्स व शैतान का एक जाल है जो फैलाया गया है ताकि राह हक पर चलने वालों के लिए मुश्किलात के मामलात को पैदा किया जाए, ताकि उनके गुमान को मुतासिर किया जाए और लोग अल्लाह की राह पर चलकर इनामात और अल्लाह की कुर्बतें पाने से महरूम रह जाएं। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह के नूर से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सूरह राद में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नुल कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अब गौर करें अल्लाह क्या फरमा रहा है। और जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, कि जो ईमान ले आते हैं उनके दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। आगे अल्लाह क्या फरमाता है, जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। आप तो ये कह रहे हैं कि ऐसे शख्स पर जो ज़िक्र अल्लाह करता है, जो अल्लाह की राह पर चलता है, वो परेशानियां, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तो कुछ और ही बात फरमा रहा है। अल्लाह कह रहा है जो मेरा जिक्र करता है उसका दिल इत्मीनान में चला जाता है, उसका दिल इत्मीनान पाता है। और इत्मीनान कौन सा दिल पाएगा? जिसके इर्द गिर्द एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, जो कि इत्मीनान में होगा, जिसका ज़ाहिर भी इत्मीनान में होगा, जिसके इर्द गिर्द के मामलात बहुत अच्छे होंगे तो उसका दिल भी इत्मीनान में जाएगा। लेकिन मशहूर तो ये है कि अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह की राह पर चलने वाला परेशान हो जाता है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि आपका दिल इत्मीनान में जाएगा। अब आप लोगों की मानेंगे या अल्लाह की मानेंगे, ये आपके ऊपर मुनहसर है। मजीद सुनिए, अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह मुनाफिकून में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलहिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम
عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ آپ اس کو نہ سمجھتے ہیں، اللہ نے کتنا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے ہمیں سمجھا دیا، ہمارے اوپر یہ راز کھول دیا کہ ذکر الہی سے، میری راہ پر چلنے سے تمہیں کیا چیز ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، غافل نہ ہو جانا، غفلت میں نہ پڑ جانا۔ کس کی وجہ سے؟ اموالکم، اپنے مالوں کی وجہ سے، ولا اولادکم، اپنی اولادوں کی وجہ سے، ان ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ، اللہ کے ذاتی ذکر سے، پیچھے بھی ان ذکر اللہ ہے، تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہاں پہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کے ذاتی ذکر کی بات کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو اے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ پڑ جانا، اپنی مالوں کی وجہ سے اور اولادوں کی وجہ سے۔ ہم کس وجہ سے ذکر میں غفلت کرتے ہیں؟ جاب، زندگی، معاملات، یہ سارے کے سارے مال سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کی آسائشوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اولاد، ہمارے ارد گرد ہماری اولادیں اور جن سے ہمارے تعلق وابستہ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر ہوگا کیا؟ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، شیطان نے کیا بات پھیلائی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، وہ دکھ میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں تو بتا رہا ہے کہ بھائی اگر تم میرے ذکر سے، میری راہ سے غفلت کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب اللہ کی بات آپ نے ماننی ہے یا شیطان کی بات ماننی ہے یا نفس کی بات ماننی ہے، یا اپنے گمان کو غلط کرنا ہے؟ اپنے گمان کو مضبوط کیجیے۔ اگر آپ سچی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، تو آپ کے لیے انعامات ہیں، آپ کے لیے اللہ کی قربتیں ہیں، آپ کے لیے آپ کے قلوب کا اطمینان ہے، آپ فائدے میں جائیں گے۔ یہ بات مت سوچئے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ سے تو ہم نے سمجھ لیا، اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں۔ آپ نے کیا ہمیں سبق دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت اس وقت برپا ہوگی، قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی ایک بھی نہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ قیامت اور اس دنیا کے قائم ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کو قائم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک شخص جو قلب و باطن سے اللہ اللہ کر رہا ہے، جو ذکر الہی کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اخلاص سے اللہ کی راہ پر چلنے والا کوئی ایک شخص بھی ہے نا، تو اللہ اس دنیا کو قائم رکھے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے والے لاکھوں پیدا ہو جائے، ہمارا پیغام لاکھوں تک جائے۔ نہیں نہیں، اللہ کے لیے کوئی ایک اخلاص والا شخص بھی کافی ہے۔ اگر آپ کی دعوت سے کوئی ایک شخص بھی اخلاص سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، تو وہ آپ کی بھی کامیابی ہے اور اللہ کے ہاں اس شخص کی تو پھر بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اس ویسٹ لینڈ میں، جس دنیا کو اللہ نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، اس کے اندر اگر ایک شخص بھی اخلاص والا
اللہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس دنیا کو قائم رکھے گا. کسی شخص جو اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور آپ کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرے گا اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں گی. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں. اب مزید میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے، الفاظ حضور کے ہیں لیکن احکام اللہ کے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے ذکر کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے، جب میرا بندہ میرے ذکر و عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے تو میں اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہوں اور اس کی فقر و محتاجی دور کر دیتا ہوں. یہ اس حدیث کا پہلا حصہ ہے. پہلے اس کو سمجھیے گا کہ جس شخص نے اللہ کے ذکر کے لیے خود کو فارغ کیا، وقت نکالا، اللہ کو ترجیح اول بنایا، اللہ فرما رہا ہے میں اس کا دل غنا سے بھروں گا، اس کے دل کو بے پرواہ کر دوں گا، اس کا دل دنیا کے معاملات سے اٹھ جائے گا اور اس کی فقر و محتاجی دور کر دوں گا. اس کی زندگی میں کہیں بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں میں اس کے معاملات درست کر دوں گا. اور کہلوا بھی اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے رہا ہوں تاکہ تمہیں مزید یقین آ جائے کہ تمہارا معاملہ درست ہوگا ہی ہوگا. اب اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ سنیے. اور جو میرے ذکر کے لیے خود کو فارغ نہیں کرے گا اس کے ہاتھ میں اس دنیا میں اڑا دوں گا اور اس کی فقر و محتاجی میں ہمیشہ کے لیے کر دوں گا. کہ جو میری راہ کے لیے، جو میرے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالے گا وہ دنیا میں الجھے گا، وہ دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ جائے گا اور اس کی زندگی میں کمیاں رہیں گی، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذکر الہی جو کرے گا وہ پریشان ہو جائے گا، مصیبتوں میں چلا جائے گا. لیکن اللہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ذکر الہی کرے گا اس کا دل غنا میں آئے گا، اس کی فقر و محتاجی دور ہوگی. لیکن نہیں، ہم نے تو یہ بات ماننی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے دنیا میں پھنسو گے، پریشان رہو گے ہمیشہ کے لیے. تو احباب یہ بات سمجھ لیں کہ جو راہ حق پر آتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی قربت کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے انعامات ہیں، اس کے لیے قربتیں ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس پیرائے میں بھی سمجھاتا ہوں کہ کس وجہ سے لوگ اللہ کی راہ کو مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائش کی راہ کہتے ہیں. اللہ کی قربت پانا اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی قربت پانے کا جو سفر ہے وہ دل میں سے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر خواہش اور امید کو نکال دینے کا نام ہے. دل کو ما سوا اللہ ہر ایک چیز سے خالی کر دینے کا نام ہے. احباب، جب انسان اس سفر کو اختیار کرتا ہے تو ہم بہت سے باطنی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں، ہمارے اندر بہت ساری دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، ہم نے طرح طرح کے بت اپنی ذات میں بنائے ہوتے ہیں. اب اللہ ان چیزوں سے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، آپ کی امیدوں کو دنیا سے توڑ کر اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے اوپر لوگوں کی حقیقتوں کو کھولنا چاہتا ہے. جب ایسا معاملہ دنیا میں ہونا شروع ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ معاملات آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کا دل جب دنیا سے اچاٹ ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو پھر دکھ، پریشانی اور مصیبت کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ آپ کے دل کو اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے خالی کر رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے اپنی قربت پانے کے لیے، تاکہ آپ کے اوپر انعامات کو کھولا جائے، آپ کے اوپر اپنی قربتوں کو کھولا جائے، اور لوگ ان چیزوں کو دکھ، پریشانیاں اور مصیبتوں کا نام دے دیتے ہیں. دیکھیں، دل جو ہے انسان کا، جو قلب ہے، دیکھیں یہ تو ایک رول ہے. اگر کوئی بادشاہ آتا ہے کسی بھی جگہ پر، وہ اس جگہ پہ رول کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے اس جگہ پہ بسے لوگوں کو، اس
جگہ بسے ہوئے بادشاہوں کو کہتا ہے کہ بھائی تم یہ جگہ خالی کر دو، تم میرے سامنے سلینڈر کر دو۔ اگر تو وہ سلینڈر کر دیتے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جنگ ہوتی ہے، ہر ایک چیز تباہ و برباد ہوتی ہے، پھر وہ بادشاہ وہاں پہ آ کے برا جمان ہوتا ہے اور پھر سے نئی کریشن ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کی ذات سے کوئی بڑا بادشاہ ہے؟ اس ہمارے وجود کا جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے، اور ہم نے اپنے قلب و باطن کو بہت سارے بتوں سے بھرا ہوتا ہے، بہت سارے نفسانی خواہشات و لذات اور امیدوں کے ہمارے اندر بت ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں خود نکال لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ان کو نہیں نکالتے اور اللہ کو پانے کی راہ پر بھی چلتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ضرور نکالتا ہے، اور جب اللہ نکالتا ہے تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میری اصلاح ہو رہی ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو دکھ، پریشانیاں اور مصیبتوں کا نام دے دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پہلے موضوع کو آپ نے بہت احسن انداز میں سمجھ لیا ہوگا کہ بھائی اللہ کی راہ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اگر آپ حقیقتاً اپنی سپردگی اللہ کی ذات کو دے دیتے ہیں تو اللہ تو آپ کے لیے نہ جانے کتنی قربتیں اور انعامات کے معاملے کھولے بیٹھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی کہ ہم اللہ کی راہ پر چل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قربت نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ اگر آج آپ نے ان دو وجوہات کو سمجھ لیا تو ضرور آپ اللہ کی قربتوں کو پا جائیں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو ترجیح اول نہیں بناتے، ہم اللہ کی ذات کو وہ مقام نہیں دیتے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں مل جائے۔ اللہ کوئی صرف ذکر سے نہیں ملتا، اللہ کوئی عبادات سے نہیں ملتا، اللہ کوئی اچھے اعمال سے نہیں ملتا۔ اللہ انسان کو کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی شعوری کوشش سے، اپنی شعور کی کوشش سے اللہ کی ذات کو ترجیح اول بناتا ہے، اپنے شعور سے اللہ کو سب سے پہلا مقام دیتا ہے کہ بھئی اللہ کو پانا ہی میرا مقصد ہے۔ اپنے شعور میں سب سے بلند مقام جب تک وہ اللہ کو دیتا نہیں، اللہ اس سے کم کے معاملات پر اس کو ملتا نہیں۔ دیکھیں، میں آج آپ کو شعور کی وسعت بتاتا ہوں۔ اللہ نے یہ جو آپ کو برین دیا ہے، جو شعور دیا ہے، جس کے اندر دماغ ہے، جو شعور ہے، وہ کتنا لامحدود ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کے دماغ میں 100 کھرب نیورونز رکھے ہیں، سیلز رکھے ہیں، 100 کھرب۔ ہر ایک سیل میں، ہر ایک نیورون میں 7000 ڈینڈرائڈز ہیں، یعنی کہ 7000 ریشے ہیں۔ 100 کھرب سیل ہیں اور ہر سیل کے 7000 ریشے ہیں، اور یہ ریشے سارے کے سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جڑنے سے جو کنیکشنز بنتے ہیں، آپس میں جڑنے کے جو کنیکشنز بنتے ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں میموری سٹور ہوتی ہے، چیزیں ترجیح پاتی ہیں، آپ انہی میں اپنی میموریز کو، اپنی یادوں کو انہی میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کنیکشنز کا ٹوٹل نکالا جائے تو 18 ضرب 36 صفریں، 18 کے آگے آپ 36 صفریں لگا دیں تو وہ کیلکولیشن کریں تو پتہ نہیں کوئی ایسی رقم بنتی ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنے کنیکشنز بن جاتے ہیں آپ کے اس دماغ کے اندر جو اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کے اندر جو میموری کا معاملہ کریٹ کیا ہے، اس کی وسعت کا معاملہ یہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ جتنے کنیکشنز میں نے آپ کو بتائے 18 ضرب 36 صفریں، آپ اتنے ہی صفحے لے لیں اور ایک صفحے پہ دوسرا صفحہ رکھتے جائیں، پھر تیسرا صفحہ رکھتے جائیں، تو یہ رکھنے میں آپ کو 15 ارب سال لگیں گے۔ 15 ارب سال
اور اللہ نے آپ کو کیسا زبردست میکانزم دیا ہے کہ آپ اپنے اس شعور کے اندر چیزوں کو اتنی جلدی رکھ لیتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اور جس خالق نے اتنی وسعت آپ کے شعور میں دی، جو اس کو کریٹ کرنے والا ہے، آپ اس کو ترجیح اول بناتے ہی نہیں ہیں. آپ نے اس کو اپنے شعور میں نہ جانے سب سے کہیں آخر میں رکھا ہوا ہے. پہلے آپ اپنے دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اولاد، شادیاں، یہ وہ سارے دنیا کے کام کر کے پھر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. بس سارا دن دنیا میں مگن رہتے ہیں، پھر وہ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو وہ آپ اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں. بھائی، اللہ آپ کے فارغ وقت کا محتاج نہیں ہے. آپ نے اللہ کی ذات کو ترجیح اول بنانا ہے. آپ نے اپنے اندر سے اللہ کی ذات کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے. اللہ کو پانے کی جستجو کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے. دیکھیں، اللہ نے جب یہ شعور بنایا نا، اگر آپ تھوڑا سا کمپیوٹر کو سمجھنے والے ہیں، چلے میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے جب یہ شعور بنایا، یہ جو میموری بنائی، یہ جو میکانزم بنایا، یہ جو پروسیس بنایا نا، تو اس میں ترجیحات کو خود بھی بائی ڈیفالٹ فٹ کر دیا. اس میں اللہ کو پانا بھی ایک ترجیح ہے. لیکن ہماری عام زندگی کی جو روٹینیں ہیں، یعنی کہ کھانا کھانا، جاب کرنا، پیسے کمانا، اولاد کو وقت دینا، معاملات اپنے زندگی کے دوستوں کو وقت دینا، یہ بھی ترجیحات ہیں. لیکن یہ جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، یہ ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دنوں کے جو ہمارے معاملات ہیں، ان کے اوپر کاؤنٹیبل ہیں. لیکن اللہ کو جو پانا ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے. یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے آپ نے دائمی زندگی کے معاملات کو پانا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ کی دائمی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن کیونکہ یہ اللہ نے ایک میکانزم سیٹ کیا ہے، تو کیونکہ یہ جو دماغ ہے، یہ جو آپ کے چھوٹے پروسیس ہیں جو آپ کے وقتی ہیں یا ایک دن کے اوپر منحصر ہیں، یہ ان کو پہلے لے آتا ہے کہ یہ آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. لیکن اللہ کے پانے کا جو پروسیس ہے، یہ اس کو بھول جاتا ہے. اب یہ جو طریقت ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یعنی کہ طریقت اصل میں شریعت کی نیت ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ ہمارے اس بھولے ہوئے پروسیس کو سامنے لانے کا نام ہے کہ آپ اللہ کے پانے کے جو پروسیس ہے، اس کو آپ پہلے نمبر کے اوپر لے آئیں تاکہ آپ اپنی حقیقت کو پا جائیں. تو اب آپ نے یہ سمجھا آج کہ کیوں اللہ کی ذات ہمیں نہیں ملتی. ہم چل بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ترجیح اول نہیں بناتے. ہم اسے اپنے فارغ وقت میں چھوڑ دیتے ہیں. ذکر کرنا ہے تو بھائی فارغ وقت میں ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. پہلے میں یہ کام کر لوں، ابھی میرا یہ کام ہے، ابھی میرا وہ کام ہے. لوگوں کی زندگی ایسی میں نکل جاتی ہے اور اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. تو اللہ جب تک ہمارا ترجیح اول نہیں بنتا، اس وقت تک وہ ہمیں ملتا نہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری وجہ کے اوپر کہ کیوں اللہ ہمیں نہیں ملتا. دوسری وجہ ہے انسان کا جلد باز ہونا. چلیں، ایک شخص نے اللہ کی ذات کو ترجیح اول بنا لیا، بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی اچھی نیت کے ساتھ وہ اللہ کی راہ پر بھی آ گیا. لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ ہی وقت میں کہے گا، اچھا مجھے تو اللہ کی قربت نہیں مل رہی، مجھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلاوت نہیں مل رہی، مجھے ذکر میں حلاوت نہیں مل رہی، مجھے تو کوئی ایسی بات نصیب نہیں ہو رہی جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ہونی چاہیے. جو بزرگ لکھتے ہیں یا جو بہت سارے اللہ کے نیک لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں احباب، یاد رکھیں، آپ ایک چھوٹی سی ڈگری، ایک دنیا میں انسان کے وضع کردہ علم کی ایک ڈگری، ایک شاخ، چاہے وہ کمپیوٹر ہے، چاہے وہ بایو ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ فزکس ہے، یہ ایک علم کی ایک برانچ ہے، صرف ایک برانچ جو انسان کی وضع کردہ ہے. اگر آپ اس میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، آپ اس کے پی ایچ ڈی کے پروسیس تک چلے جاتے ہیں. اس میں آپ نے سٹارٹ کیا، پہلے آپ نے میٹرک کیا، ایف اے، بی اے، ایف ایس سی، پھر ایم اے، پھر ایم فل، پھر آپ پی ایچ ڈی تک گئے اور آپ نے کسی ایک سبجیکٹ کے اندر وہ علم حاصل کیا. اس کے لیے آپ کو کم از کم 20 سے 25 سال لگ جاتے ہیں.
اور 20 سے 25 سال کبھی بھی آپ نے یہ واویلا نہیں کیا کہ مجھے ابھی تک پی ایچ ڈی کی ڈگری کیوں نہیں حاصل ہوئی. آپ جاتے ہیں, آپ استادوں کے منتیں ترلے کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, پھر جا کے کوئی انسان ایک ڈگری کی اس لیول تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ علم کے اوپر حاوی نہیں ہوتا, بلکہ وہاں سے اس کو اس ڈگری میں علم حاصل کرنے کا اس کا آغاز ہوتا ہے. ابھی اس نے اس علم کے اوپر ابھی صرف ہلکی سی دسترس پائی ہوتی ہے اور اس کو کتنا وقت لگ گیا. اور انسان کے وضع کردہ علم کی ایک شاخ, اتنا وقت اب آ جائے اللہ کی راہ کی طرف, اللہ کی قربت پانے, اور یہ بھی علم سے حاصل ہوتا ہے, اللہ کی راہ کا علم حاصل کرنا. اور یہاں پر آپ کچھ مہینے کچھ سال ہی وہ اللہ کی راہ پر چلیں اور آپ واویلا کرنا شروع کر دیں کہ بھائی مجھے اللہ کی ویسی قربت حاصل نہیں ہوئی. بقدر ظرف, جتنا آپ کا ظرف ہوتا ہے, جتنی آپ کی معرفت ہوتی ہے, جتنا آپ نے اللہ کی راہ کا علم لیا ہوتا ہے, اتنی ہی قربت آپ کو ضرور مل رہی ہوتی ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت کا معاملہ, جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا, یہ سارے علوم اللہ نے کریٹ کیے, اللہ کی عطا کرتا ہے. اس میں سے ایک چھوٹے سے علم کے لیے تو آپ کو اتنے سال لگ گئے, اور جس خالق کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ اس کو پانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی معرفت کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ چند سالوں میں چند مہینوں میں یہ واویلا کرنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ کی قربت نہیں مل رہی. پھر آپ اپنے اوپر غور کریں. آپ جلد باز ہیں, اس راہ میں جلد بازی نہیں ہوتی. یہاں میں آپ کو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنانا چاہوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ, میں تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کر سکا جیسے تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا. حضور جیسا باطن کائنات میں کسی کا بھی نہیں. جب حضور یہ بات فرما رہے, آپ نے اتنا تحصیل علم کیا, اللہ کی ذات نے خود علم دیا, پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مالک, جو تیری معرفت مزید ہو, اتنی ہو, لامحدود ہے کہ ابھی بھی اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ میں نے ویسی معرفت حاصل نہیں کی. اور آپ اور میں, ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ سال ہی اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی, ہمیں تو حلاوت ذکر نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں وہ نہیں مل رہا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی استاد کے ساتھ جڑ جائیں, کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر علم حاصل کریں, علم حاصل کرتے رہیں, اور اللہ کی معرفت میں ہر روز آگے بڑھیں. اللہ نے قرآن میں کیوں یہ بات بتائی کہ بھائی میں اس کا دوست ہوں جو اندھیروں سے نور کی طرف جا رہا ہے, جس کا ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نیا حاصل کرنے کی طرف بڑھے, جو کچھ نور لے, قرآن پڑھے, حضور کی سیرت پڑھے, احادیث پڑھے, غور و تدبر کو اپنا شعار بنائے, غور و تدبر کو اپنے اوپر لازم کرے, قرآن میں غور و تدبر کرے, حضور کی ذات پر غور و تدبر کرے, حضور کی سیرت پر غور و تدبر کرے. لیکن نہیں, ہم یہ نہیں کرتے. ہم جلد باز ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا, وہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو احباب, میں نے آج آپ کو دو اہم, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ سب سے دو اہم ترین معاملات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اللہ کی قربت پانے سے محروم رہتے ہیں. وہ شعوری سطح پہ اللہ کی ذات کو ترجیح اول نہیں بناتے, اور دوسرا وہ جلد بازی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے, بس یہ 4 دنوں میں ہی ہمیں اللہ کی قربت مل جائے. اللہ کی معرفت پانے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا, آپ کو اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا ہوگا, اللہ کے معاملات کا علم حاصل کرنا ہوگا, نفس و شیطان کا علم حاصل کرنا ہوگا, نفس و شیطان کے واروں سے بچنے کا علم حاصل کرنا ہوگا, اپنی ذات کا علم حاصل کرنا ہوگا. جنہ پڑھی کتاب وجودی, اپنی ذات کو پڑھنا ہوگا. جنہ پڑھی کتاب وجودی, انہ بھید سجندہ پایا, انہی کو اللہ کی معرفت ملی. جنہ پڑھی کتاب وجودی, انہ بھید سجندہ پایا.
अखा मीत के दर्शन कीता, उन्हें तो अल्लाह के दर्शन हो गए, अल्लाह की जात को उन्होंने देख लिया। अखा मीत के दर्शन कीता, उते चुपदा ताला लाया, अंदर ही अंदर से उन्हें अल्लाह के मार्फत के वो मामलात नसीब हुए और वो खामोशी से उसका मजा ले रहे हैं। तो आपको और मुझे भी यही चीज चाहिए, हमने भी यही करना है, हमने मारिफत लेनी है, अपने वजूद अपने अंदर को पढ़ना है, अपनी खामियों को देखना है, शऊरी तौर पर अल्लाह की ज़ात को तरजीह अव्वल बनाना है और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ इस राह पे चलते रहना है। ज़रूर अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे ऊपर अपनी मारिफत के मामलात खोलेगा। अल्लाह कुरान में भी तो यही कहता है ना, इंसान के लिए कुछ भी नहीं है मगर जिसकी उसने कोशिश की। हजूर ने भी फरमाया, इंसान इस दुनिया में जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है वो उसको पा लेता है। तो भाई अगर आप अच्छी नीयत से, इखलास से, शौरी तौर पर अल्लाह की ज़ात को पहले नंबर पे रखेंगे और तरजीह अव्वल बनाएंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ज़रूर आप अल्लाह की कुर्बत को पा लेंगे और मामलात खुल जाएंगे। आज जो बातें की गई ये एक बहुत बड़े अशकाल थे जो मैंने आप अहबाब के ऊपर वाज़िया करने की कोशिश की। जो बात है कि अल्लाह की ज़िक्र से मुसीबतें परेशानियां आती हैं, तो उम्मीद है आप उस बात को बड़े आसान अंदाज में समझ गए होंगे। और दूसरा, हमें अल्लाह की ज़ात की कुर्बतें क्यों नहीं मिलती, ये बात भी उम्मीद है कुछ समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद आपका कोई सवाल होता है, कोई बात होती है, तो हमारा नंबर इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, आप इससे हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें पर्सनली भी आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई उसमें हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो ज़रूर उसको आप ज्वाइन कर लें। हमारी वीडियोस के लिंक वहाँ आते रहते हैं, आप उसके ज़रिए से भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुँचा देना बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मुझे अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।